वो क्योंकि वो खुद एक इफेक्टेड फैमिली से हैं, उनके वालिद को उठाया गया, फिर उन पर इल्ज़ामात थे, फिर अदालत से वो छूट गए। उसके बाद फिर जब उनको कराची से उठाया गया तो फिर उनकी मसख़शुदा लाशें मिली। तो उस वक्त तो ये बहुत ही कम उम्र की थी, लेकिन वो चीज़ रही जब आप बचपन में आपका वालिद मारा जाए तो फिर ज़ाहिर बात है वो जो एक नफ़रत है तो वो एक फैलती रहती है। ज़्यादा फोकस जो है उनका पॉलिटिक्स की जानिब है, या फिर ये मुज़ाहरों में होती हैं या धरनों पर होती हैं। अब कई लोग उनसे इख्तिलाफ भी करते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान ने आप पे 1.5 करोड़ लगाया, आप इलाज करें, ये जॉब करें, तो लेकिन वो दूसरी जानिब उनका फोकस ज़्यादा है। वो अब हर एक के लिए अपनी अपनी वो होती है, शायद फ़िलहाल सियासत को या जलसों को या मुज़ाहरों को ज़्यादा फौकियत दे रही हैं, ये उनकी चॉइस है। इंटरनेशनल लेवल पे वो उस वक्त चली गई जब बालाज बलोच को मुबैना तौर पर एक CTT के मुकाबले में कत्ल किया गया। फिर तुरबस से वो धरना वहाँ से जाते जाते यहाँ पे निगरान जान जगज़ई जैसे नाअहल लोग मुसल्लत थे, तो लोगों का यहाँ से जाना पड़ा इस्लामाबाद में बदकिस्मती से अनवारुल हक आकर जैसे नाअहल लोग और एक तरफा बयानी वाले लोग थे, जिसकी वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। इन ख़वातीन पर, इनके साथ जो मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़ थी, गुमशुदा लोगों की माएँ, बुजुर्ग माएँ थी, उनको जिस तरह डील किया गया, इसने मज़ीद जो उनका बयानिया था उसको तक़वियत दी और रियासत के ख़िलाफ़ मज़ीद लोगों के जज्बात जो है ना वो बिगड़ना शुरू हो गया। काज जो है ना, क्योंकि ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स के, क्योंकि ये खुद एक इफेक्टिव है, तो सवाल तो ज़ाहिर बात है दूसरी जानिब से दूसरा ग्रुप भी तो इफेक्टिव है, तो क्योंकि इनकी काज ये इंसानी हमदर्दी की है, तो इनको ओपन होना चाहिए। असूली तौर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये गई हैं अजाइलम के लिए या दूसरा, तो मुझे नहीं लगता कि इस मकाम तक हो गई हैं, तो अपने लोगों को बुला दें। यकीनन जो भी किया है वहाँ तक पहुँची हैं। रियासत अगर रोकना चाहती तो ज़ाहिर बात है समीदीन मोहम्मद, जो तकरीबन अपने 8-9 साल की उम्र में 2009 से लेकर आज 2024 से 15 सालों से इन्हीं मिसिंग पर्सन्स कैंपों में, मुज़ाहरों में पली बड़ी हैं, और अभी तक 2009 में के वालिद को गुज़ार से अगवा किया गया। इनके वालिद डॉक्टर थे, अस्पताल से आ रहे थे तो उठाया गया, और आज तक पता नहीं है कि वो किस हालत में है। गिला तुलाक करते हैं कि भाई बेस्ट के ये वो, आप फिर जाते हो उनसे अवार्ड लेते हो, जिस तरह जलीला हैदर पर ये इल्ज़ाम लगा। लेकिन आप बताएं क्या हल है? अगर वो ये ना करे, कम से कम एक कुछ ना कुछ सिक्योर हो जाती है, इंटरनेशनली एक नज़र होती है उन पर, तो ये उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए भी लाजमी है। तो यकीनन इन दो का जाना, महफ एक्सपोयर लेना और आलमी दुनिया में खुद को मनवाना उनको शायद है। बलूचिस्तान में पहले जलील हैदर को मिला अवार्ड, अब आज समीदीन को मिला, मारंग को वहाँ सुना जा रहा है, तो यकीनन एक कबायली इलाकों से यहाँ तक पहुँचना और ख़वातीन तक पहुँचना यकीनन अपने अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना कारनामा है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दो ख़बरों की जो कि यकीनन खुशाइंद हैं और एक होप है। पहली बात, जो पहली ख़बर है वो ये है कि बलूचिस्तान की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर मारंग बलोच, वो नॉर्वे पहुंच गई और वहाँ पे उन्होंने अपनी स्पीच भी दी, और वहाँ पे स्पीच जो यहाँ पे एक उनका बयानिया है जो कि एक सख्त बयानिया है, गो के बहुत सारे लोग उससे एग्री नहीं भी करते जो दूसरे कॉरिडोर से हैं, लेकिन उनका एक है, उनके कुछ ग्रेवेंसीज हैं। तो उसकी रीज़न क्या है कि वो क्योंकि वो खुद एक इफेक्टेड फैमिली से हैं, उनके वालिद को उठाया गया, फिर उन पर इल्ज़ामात थे, फिर अदालत से वो छूट गए। उसके बाद फिर जब उनको कराची से उठाया गया
تو پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی. تو اس وقت تو یہ بہت ہی کم عمر کی تھی، لیکن وہ چیز رہی جب آپ بچپن میں آپ کا والد مارا جائے تو پھر ظاہری بات ہے وہ جو ایک نفرت ہے تو وہ ایک پھیلتی رہتی ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ مختلف صورتوں میں، الفاظ کی صورت میں، تقریروں کی صورت میں نکلتی ہے. تو اسی طرح اپ برنگنگ ہوئی. لیکن یہ ہے کہ بیک ڈور پہ جو بھی تھے، بہرحال کہ ان کے آس پاس رشتہ دار سیاسی لوگ تھے، اب انہوں نے کس حد تک ساتھ دیا یہ وہ بے بخوبی جانتی ہیں، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہے کہ جس مقام تک وہ پہنچی تو یقیناً پیچھے کچھ نہ کچھ ساتھ رہا ہوگا کہ وہ MBBS کرنے میں کامیاب ہو گئی، ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہو گئی. تو یہ یقیناً کہیں نہ کہیں سے سپورٹ فیملی کی رہی ہوگی اور ان کی اپنی محنت تو غالباً سب سے اوپر ہوگی. ابھی زیادہ فوکس جو ہے ان کا پولیٹکس کی جانب ہے، یا پھر یہ مظاہروں میں ہوتی ہیں یا دھرنوں پر ہوتی ہیں. اب کئی لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں کہ حکومت بلوچستان نے آپ پہ 1.5 کروڑ لگایا، آپ علاج کریں یا جاب کریں. تو لیکن وہ دوسری جانب ان کا فوکس زیادہ ہے، وہ اب ہر ایک کے لیے اپنی اپنی وہ ہوتی ہے. شاید وہ فی الحال سیاست کو یا جلسوں کو یا مظاہروں کو زیادہ فوقیت دے رہی ہیں، یہ ان کی چوائس ہے. تو بالآخر وہ ویسے تو بچپن سے ہی وہ ہوئی تھی، درمیان میں بلوچستان میں 1-2 واقعات سے وہ ابھری تھی، لیکن انہوں نے ان کو جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ اس وقت چلی گئیں جب بالاچ بلوچ کو مبینہ طور پر ایک CTD کے مقابلے میں قتل کیا گیا. پھر تربت سے وہ دھرنا، وہاں سے جاتے جاتے یہاں پہ نگران جان اچکزئی جیسے نااہل لوگ مسلط تھے تو لوگوں کا یہاں سے جانا پڑا اسلام آباد میں بھی بدقسمتی سے انوار الحق کاکڑ جیسے نااہل لوگ اور یک طرفہ بیانیے والے لوگ تھے، جس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی. ان خواتین پر، ان کے ساتھ جو مسنگ پرسنز کی فیملیز تھیں، گمشدہ لوگوں کی مائیں تھیں، بزرگ مائیں تھیں، ان کو جس طرح ڈیل کیا گیا، اس نے مزید جو ان کا بیانیہ تھا اس کو تقویت دی اور ریاست کے خلاف مزید لوگوں کے جذبات جو ہے نا وہ بگڑنا شروع ہو گئے. اور یقیناً وہ میسیج اچھا نہیں ہوا. پھر جس طریقے سے یہ نا امید ہو کر واپس لوٹے تو اس سے بہت سارے جو عام لوگ تھے ان کو بھی اچھا نہیں لگا کہ وفاق کو کم سے کم ان کو کسی طرح تھوڑا بہت سیٹسفائیڈ کرنا چاہیے تھا، لاج رکھنی چاہیے تھی. تو اس کی سٹرگل ایک تو والد کی تھی. تو والد کے بعد میں نے جس طرح کہا کہ یہ بچپن میں تھی، اتنی زیادہ امیچور نہیں تھی. پھر جب یہ MBBS کر رہی تھی تب ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، تب یہ ایکٹیو ہوئی. تو اس وقت سے پھر مسلسل یہ ایکٹیو ہیں. بھائی ان کا غالباً کچھ عرصے بعد بازیاب ہو گیا تھا. باقی ان کی فیملی پڑھ رہی ہے اور یقیناً خوش آئند ہے کہ پڑھ رہی ہیں، اور امید ہے کہ ریاست انگیج کرے گی. اور ریاست جو بھی جرمن ایشوز ہیں، ظاہری بات ہے آپ کسی کو زخم دو گے تو وہ محبت تو آپ کو نہیں دکھائے گا. وہ اگر کچھ تلخ بات کر رہا ہے تو آپ بھی کچھ دل بردہ کریں. اگلے کے والد اور بھائی وہ ہو رہے ہیں اور آپ ادھر سے بات بھی نہ سنیں تو کچھ نہ کچھ برداشت طاقتور حلقوں کو بھی کرنی ہوگی. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ ان کا. تو ابھی ظاہری بات ہے جس طرح میں نے کہا لائم لائٹ تھی، پھر کیونکہ PTI کے ان کو لائم لائٹ ویسے بھی ان کا وہ تھا، باقی ان کو اس وقت لائم لائٹ زیادہ ملی کیونکہ PTI آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر جس طریقے سے تھی، ادھر سے یہ گئے PTI والے لوگ بھی اندر تھے تو ان کا کہیں نہ کہیں درد ایک جیسا دکھنے لگا. پھر PTI والی سوشل میڈیا تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے انٹرنیشنلی، پھر وہاں سے ان کو اتنی کوریج ملی کہ یہ انٹرنیشنل بھی ایک برانڈ بن گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کی نظر میں آتی ہیں. پھر حال ہی میں ابھی ان کو ناروے میں بلایا گیا تو یہ وہاں گئی اور اپنی سپیچ دی اور بڑی سٹرونگ سپیچ دی. اور وہاں پر ان سے سوال ہوئے جس طرح یہاں پر بھی ہوئے تھے کہ آیا جو مبینہ طور پر پنجاب سے آنے والے جو مزدور ہیں، چاہے وہ سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، ان کو جو مارا جاتا ہے کالعدم تنظیموں یا BLA یا BLF کی جانب سے، تو آپ ان کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی. تو یہ چیز سوال تو جینون ہے، لیکن
ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جان کے ہمارا جو ایشو ہے اس سے سچویشن ڈائیورٹ کی جاتی ہے۔ پھر ان کی ایک سپیچ تھی آسما جہانگیر میں، انہوں نے کہا کہ ہم جو مظلوم لوگوں کو مارا جاتا ہے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اب جب ناروے میں گئی بھی ان سے یہ سوال ہوا تو پھر انہوں نے کہا یہ جو ہے نا انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، یہ یہاں پر ہیں، میں نے پولیس والوں کو بھی کہا ہے، یہ میری ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہے کہ یہ کاز جو ہے نا، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس کے، کیونکہ یہ خود ایک افیکٹی ہے، تو سوال تو ظاہری بات ہے دوسری جانب سے دوسرا گروپ بھی تو افیکٹی ہے، تو کیونکہ ان کی کاز یہ انسانی ہمدردی کی ہے تو ان کو اوپن ہونا چاہیے اصولی طور پہ۔ ہاں دوسری جانب یہ بھی بیانیہ ہے کہ اگر یہ ان کی مذمت کرتے ہیں تو شاید کالعدم تنظیموں میں ان کے ہی خلاف ہو جائے۔ جو دوسرا بیانیہ وہ کہتا ہے نا یہ کالعدم تنظیموں کے سمپیتھائزر ہیں، شاید وہ اپنے مقاصد جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ ان کے تھرو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو دونوں کے اپنے اپنے ایک بیانیے ہیں۔ تو یہ ہے ایک سلسلہ۔ تو ناروے میں یہ ابھی تک ہیں، غالباً کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ گئی ہیں ازائلم کے لیے یا دوسرا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس مقام تک وہ گئی ہیں، تو وہ اپنے لوگوں کو بلا دیں گی۔ یقیناً جو بھی کیا ہے وہاں تک پہنچی ہیں۔ ریاست اگر روکنا چاہتی تو ظاہری بات ہے، ماما قدیر کو روکا ہوا ہے 4 سالوں سے، اس کو ECL میں نام ڈالا ہوا ہے، عدالت حق میں فیصلہ دیتی ہے، پھر گورنمنٹ ریویو میں چلی جاتی ہے دوبارہ، تو اس کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ تو یہاں ریاست نے دل گردہ کیا، اجازت دی اور کہا کہ اس کو ہر اجازت ہے، یہ جائے، اپنا بیانیہ ہے یہ دے۔ یقیناً ریاست کو پتہ تھا، ظاہری بات ہے یہ یہاں بھی ایسا بول رہی ہے، جب باہر کا فورم ہوگا تو اور زیادہ سٹرونگ اپنی سپیچ دیں گی۔ تو یقیناً اس پہ ریاست کا یہ بیانیہ بڑا خوش آئند ہے کہ اگر وہ یہ اجازت دے رہے ہیں کہ کھل کر بولیں، کیونکہ پہلے تو یہ نہیں تھی، پہلے تو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ آیا یہ ایشو ہے بھی یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری آج کی خبر تھی وہ بڑی اچھی کہ اسی سٹرگل میں سمیع الدین محمد جو تقریباً اپنے 8-9 سال کی عمر میں 2009 سے لے کر آج 2024 سے 15 سالوں سے انہی مسنگ پرسنز کیمپوں میں مظاہروں میں پلی بڑھی ہیں، اور ابھی تک 2009 میں ان کے والد کو خضدار سے اغوا کیا گیا۔ ان کے والد ایک ڈاکٹر تھے، ہسپتال سے آ رہے تھے تو اٹھایا گیا، اور آج تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تو ان کو آج آئرلینڈ میں جو ہے نا ایوارڈ دیا گیا کہ ان کی ہیومن رائٹس کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ تو یقیناً یہ خوش آئند ہے ایسی چیزیں ہونا۔ ویسٹ سے ہم جتنا بھی قلہ کریں، کم سے کم وہ کوئی سٹرگل کرتا ہے اس کو ایوارڈ تو دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو اپریسیشن تو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا بہت سیکیور بھی ہوتا ہے۔ گلہ تو لاگ کرتے ہیں کہ بھائی ویسٹ کے یہ وہ، آپ پھر جاتے ہو ان سے ایوارڈ لیتے ہو، جس طرح جلیلہ حیدر پر یہ الزام لگا، لیکن آپ بتائیں کیا حل ہے؟ اگر وہ یہ نہ کرے، کم سے کم ایک کچھ نہ کچھ سیکیور ہو جاتی ہے، انٹرنیشنلی ایک نظر ہوتی ہے ان پر، تو یہ ان کی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے بھی لازمی ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ان کے جینون ایشوز کنسرنڈ کچھ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کچھ اچھا کرتے ہیں، تو یقیناً یہ خوش آئند بات ہے۔ اس پر اتنا زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی پوسٹ کوئی شیئر نہیں کر سکتا، ہمت نہیں کرتا۔ تو ابھی کوئی اور باہر کا ملک کسی طریقے سے اگر ان کے جینون ایشوز کو ایڈریس کروانا چاہ رہا ہے، دنیا تک پہنچا رہا ہے، تو یہ خوش آئند ہے۔ اور ریاست نے روڑے نہیں اٹکائے اور یہ کہیں کہ بھائی اگر ناروے نے بلایا ہے یا کسی نے بلایا ہے تو لازمی وہ جاتے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ماما قدیر کو امریکہ نے بلایا لیکن نہیں جانے دیا، اور امریکہ نے بڑا برا مانا کہ ہم نے ویزا دیا اور آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو ریاست جب چاہتی ہے کہ نہیں چھوڑنا ہوتا تو وہ نہیں چھوڑتی، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر ریاست نے یہاں پہ ان کو ناروے چھوڑا، اس کو آئرلینڈ چھوڑا، تو یہ یقیناً جو بھی سسٹم کے لوگ ہیں انہوں نے اتنا دل گردہ کیا، ان کو پتہ تھا ہمارے خلاف بولیں گے اور بہت سخت بولیں گے، لیکن اس کے باوجود جانے کی اجازت دی اور انہوں نے ایوارڈ لیا، تو یہ خوش آئند ہے۔ امید کریں گے کہ اور ادارے کے اندر سے بھی کچھ کہتے ہیں کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جتنا بھی قتل و غارت ہو ادھر سے یا ادھر سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے مسنگ پرسنز ہیں، ان کے لوگ مارے گئے ہیں، تو ہمارے بھی 21-22 ہزار لوگ مارے گئے ہیں۔ تو یقیناً چاہے ادھر سے لوگ مارے جائیں یا ادھر سے مارے جائیں، لوگ اپنے لوگ ہیں، حل بات چیت ہے۔ اس کے لیے
کوشش یہ کی جائے کہ مسئلے حل کی جانب جائیں. اگر یہ لوگ باہر جاتے ہیں یہ بیانیہ لے کر تو ظاہری بات ہے ریاست کو برا ہی لگتا ہے جب اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح باہر بھی جائے اس کو لوگ فالو کریں اور یہاں پہ بھی دھمکیاں. ظاہری بات ہے ریاست میں رہنا, ریاست کے خلاف بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ رسک پر ہوتے ہیں, آپ کے آس پاس لوگ رسک پر ہوتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسائل کی حل کی جانب جایا جائے. کائنیٹک اپروچ کسی چیز کا حل نہیں ہے. کوشش یہ کریں چاہے مسنگ پرسنز کا ایشو ہے چاہے کوئی بھی ایشو ہے, اس کو ایک مشترکہ کوآرڈینیشن کے ذریعے حل کریں. جتنا زیادہ ایک دوسرے کو بگاڑنے میں لگیں گے یہ حل نہیں ہوگا. تو یقیناً ان دو کا جانا, باہر کا ایکسپوئر لینا اور عالمی دنیا میں خود کو منوانا خوشائند ہے. اور بلوچستان میں پہلے جو میں نے کہا جلیل حیدر کو ملا ایوارڈ, اب آج سمیع الدین کو ملا, مارنگ کو وہاں سنا جا رہا ہے. تو یقیناً ایک قبائلی علاقوں سے یہاں تک پہنچنا اور خواتین کا پہنچنا یقیناً اپنے اندر ایک بہت بڑا جو ہے نا کارنامہ ہے. تو ہم امید کریں گے کہ صرف ایوارڈ نہیں, ان لوگوں کو حکومتی لیول پر بھی جو ان کی سٹرگل ہے, جدوجہد ہے اوپریسڈ کے لیے, ان کو مانیں گے, ایک کو کمپنسیٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. ایک کا والد جو ابڈیکٹ ہے ابھی تک اس کا کوئی حل نکالیں گے, کم سے کم بتا تو دیں کہ کیا صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ چاہے ماما قدیر بلوچ ہے چاہے اور ہیں جن کے ACL میں نام ہے ان کو بھی نکالیں. کم سے کم ایکسپوئر ہو, یہ نہ لگے کہ ریاست ہمارے خلاف ہے. کم سے کم آپ جب اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ کھل کر بول سکتے ہیں تو بہت سارے ایشوز اپنی فرسٹریشن نکل جاتی ہے. جب آپ بولنے کو بھی نہیں چھوڑتے تو یقیناً لوگ پھر جو غیر قانونی طریقے ہیں ان کی جانب جاتے ہیں. وہ یقیناً نہ ان کے لیے صحیح ہیں, نہ سوسائٹی کے لیے اچھے ہیں اور نہ ملک کے لیے صحیح ہیں. ہم امید کریں گے کہ ریاست تو ویسے بھی اپنا دل گردہ بہت رکھے گی, یہ لوگ بھی کوئی ایسا ہی حل نکالیں گے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بالکل 180 پر جائیں, مشترکہ کسی حل کی جانب آئیں اور تمام مسائل کو مشترکہ طور پر حل کریں. اور عوام کو بھی چاہیے کہ جس کسی کے ساتھ ناانصافی ہو, بلوچستان کے عوام کو بھی چاہیے کہ اگر پنجاب کے مزدوروں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی سوشل میڈیا پر اگر کچھ زیادہ ہی موت ہوتی ہے تو احتجاج بھی کریں. کسی بھی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اسی طرح کوئی مسنگ پرسن بلوچستان سے ہوتا ہے, وزیرستان سے ہوتا ہے, تو دوسرے ملک والوں کو بھی یہی ہے کہ اتنا زور دے کہ کسی کو ماورائے عدالت اٹھانا, قتل کرنا, اس کی کسی طور پر اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہم امید کریں گے کہ عدالتیں بھی اس پر عمل کریں گی, ہم بھی بحیثیت شہری اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور یہ جو فریق ہے دوسرے کے خلاف ہیں یہ بھی کسی مشترکہ نتیجے پر پہنچیں گے. اور اس قتل و غارت, اس روز کے دنگے فساد, اٹھانا مارنا, اس چیز سے یہاں کی عوام کو نجات ملے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.